मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सहाबा को पिछले रुकू में हुक्म हुआ कि मुशरिकीन मक्का से जिहाद करो, लड़ाई करो। मुशरिकीन मक्का फ़ख्र किया करते थे कि हमारे अंदर बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम मुसलमानों से ज़्यादा अल्लाह के करीब हैं। मुसलमानों के पास तो मस्जिद हराम है ही नहीं, और हम तो मस्जिद हराम की तामीर भी करते हैं, हाजियों से उसे आबाद भी करते हैं, बड़े फ़ख्र करते थे। तो उस पर अल्लाह ने उनके फ़ख्र को खाक में मिला दिया दो तरह से। एक तो ये कि तुम जो कुफ्र और शिरक करते हो ना, इस कुफ्र और शिरक के साथ तो कोई नेकी मकबूल है ही नहीं। ऐसी मस्जिद हराम की तामीर और उसको आबाद करना जिसमें बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत तुमने रखे हुए हैं, तो उस पे अब तुम्हारे तो शान ही नहीं है, लायक ही नहीं है कि तुम मस्जिद हराम के मुतवल्ली बनो। क्योंकि जो खुदा को नहीं मानता, क्योंकि खुदा के साथ दर्जनों खुदा को लाहिक कर देना, ये इसमें खुदा को मानना ना मानना बराबर है। ये मैं अक्सर मिसाल देता हूँ ना, एक औरत अपने शौहर की खिदमत पे फ़ख्र करती है कि मैं अपने शौहर के लिए ये करती हूँ, मैं अपने शौहर के लिए ये करती हूँ, लेकिन क्या है कि वो जो है ना गैरत और हमीयत उसमें ख़त्म हो चुकी है, उसके जो है वो दर्जनों मर्दों से नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं। तो वो शौहर क्या कहेगा कि तुम मेरी खिदमत पे क्या फ़ख्र कर रही हो। शौहर तो एक ही होता है। इसी तरह एक आदमी का एक बाप है, वो उसकी खिदमत पे फ़ख्र करता है, लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है कि वो भी मेरा बाप है, वो भी मेरा बाप है, वो भी मेरा बाप है। तो बाप कहेगा यार तुम्हें तो मेरे साथ जब तुमने दर्जनों को बाप बना दिया तो मेरे नसब में तो तुमने खलल पैदा कर दिया ना। तो ऐसे औलाद का मैंने क्या करना है कि जो इसी में कंफ्यूज है कि असल बाप कौन है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें शिरकत ये बहुत खतरनाक जुर्म है। जैसे औरत के लिए शौहर में शिरकत, औलाद के लिए बाप में शिरकत। इसी तरह आप बादशाह शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। आपके कौम का एक सरबरा है, वो चाहता है कि लोग मुझे सरबरा समझें। जहां खास तौर पे बादशाही निजाम होता है वहां तो बादशाह एक ही होता है। आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो वो भी बादशाह है, वो भी बादशाह है, वो भी बादशाह है। तो जो ओरिजिनल बादशाह होगा वो कहेगा भाई तू जो मेरी खिदमत कर रहा है इसकी कोई मेरी नज़र में वैल्यू नहीं। तो यहाँ भी अल्लाह ऐसे ही बात कर रहे हैं कि मुशरिकीन मक्का जो बार बार मस्जिद हराम के हवाले देते हैं ना, तो इनको फ़ख्र करने का बिल्कुल भी कोई हक़ नहीं बनता, दो वजह से। एक तो ये कि तुम जो हाजियों को पानी पिलाते हो और जो मस्जिद हराम की तामीर करते हो, तुम इसके अहल हो ही नहीं। इस नेकी का अहल वो लोग हैं जो तौहीद परस्त हैं, और सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि एक खुदा को मान के उन्होंने खुदा के मुश्किल से मुश्किल हकाम को भी फॉलो किया है। अमल से साबित कर दिया कि हम खुदा को मानने वाले हैं। मुश्किल हुक्म क्या है? जिहाद, हिजरत, ये तो बहुत मुश्किल है। नमाज, ज़कात, तमाम हकाम को फॉलो करके एक खुदा को मान के उन्होंने बता दिया कि असल में हम मानने वाले हैं खुदा को के वजूद को और उसकी तौहीद को। वो इस बात के अहल है कि अल्लाह का घर उनके हवाले किया जाए। और जैसे बाप है ना, वो विरासत में उसको हिस्सा देना चाहेगा, अपना घर उसके हवाले करेगा जो उसको बाप तो मानता हो। जो मानता ही नहीं, बाप कब चाहेगा कि मेरा घर उसके हवाले किया जाए, उसकी चाबियां उसके हवाले की जाए। तो यहां भी अल्लाह कहते हैं तुम तो इसके मुतवल्ली नहीं हो हकीकी मानों में, मस्जिद हराम के इसके लायक ही नहीं हो कि तुम्हें मस्जिद हराम का मुतवल्ली बनाया जाए। एक वजह तो ये है कि लिहाजा तुम्हें इस पर फ़ख्र करने का बिल्कुल भी कोई हक नहीं। दूसरी बात ये जो तुम कहते हो हम हाजियों को पानी पिलाते हैं, मस्जिद हराम की तामीर करते हैं, ये क्या कुर्बानी है? ठीक है, मस्जिद की तामीर करना बहुत फजीलत की बात है, लेकिन जिन्होंने अल्लाह को मान के हिजरत की, जिहाद किया, आखिरत पर ईमान लेकर आए, उस आखिरत पर ईमान का नतीजा यह है कि उनके हर अमल में सुधार पैदा हो रहा है। तो क्या तुम्हारा ये अमल उन लोगों के बराबर हो सकता है? यानी अगर इस अमल को अच्छा मान भी लिया जाए तो इस अच्छे को एक दूसरे अच्छे के साथ कंपेयर करो ना। यानी हम तुम्हारे शिर्क का पहलू थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दें। शिर्क की वजह से तो तुम्हारा कोई अमल अच्छा रहा नहीं है, अच्छा अमल कभी आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। फ़र्ज़ कर लो ये अच्छा अमल है, हाजियों को पानी पिलाना, शिर्क के बावजूद इसकी गोया तुम्हें सवाब मिल जाएगा। तो इस अमल को कंपेयर करो सहाबा के अमल से। तो जो अल्लाह के घर में हाजियों को पानी पिला रहा है, एक वो है, और एक वो है जो अल्लाह की खातिर हिजरत कर रहा है, जो अल्लाह की खातिर अपनी जानें दे रहा है और अल्लाह की खातिर ज़कात दे रहा है, नमाज की पाबंदी कर रहा है। दोनों में कौन बेहतर है? तो ये दो तरह से अल्लाह ने मुशरिकीन के इस अमल की नफ़ी की कि तुम्हें बैतुल्लाह की खिदमत पे फ़ख्र करने का कोई हक़ नहीं है। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं मा कान लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र
مومنین کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام کو آباد کریں، یا اللہ کی مسجد حرام کیا، مساجد اللہ، کوئی بھی اللہ کی مسجد ہو وہ اس کو آباد کریں، یہ ان کے لائق ہی نہیں ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے نفس کے خلاف یعنی اپنے آپ پر گواہ بن رہے ہوتے ہیں کفر پر بھی، یعنی اپنے نفس کے خلاف خود کفر کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اپنی باتوں سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم کافر ہیں، یعنی ان کا کفر ایسا مخفی نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ ہو لوگوں کو، یہ تو اتنا واضح ہے کہ خود بھی وہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی زبان سے کہ ہم کافر ہیں، یعنی وہ خود بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، خود لات منات عزا اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا صبح شام تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ تو اپنی زبان سے اپنے کفر کے خلاف خود اپنے کفر پر اپنے آپ کے خلاف خود اقرار کر رہے ہوتے ہیں، گواہ بن رہے ہوتے ہیں، اتنے پکے کافر ہو کر، اتنے پکے مشرک ہو کر یہ کیسے اللہ کے گھروں کے متولی بن سکتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ویسے ہی برباد ہو چکے ہیں، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی مقبول نہیں ہے، وفی النار هم خالدون، اور آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی آباد سے یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں آباد، حقیقی معنی میں اللہ کے گھروں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جس جذبے سے مسجدوں کو آباد کریں گے وہ آباد کرنا کہلائے گا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں۔ یہاں یہ جو لفظ آتا ہے نا عسا، امید ہے، یا لعلہم، شاید، تو یہ میں نے کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ بلاغت کا ایک نکتہ ہے، بڑا آدمی جب وعدہ کرتا ہے نا تو وہ شاید کے لفظ سے بھی کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا شاید بھی یقینی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ کسی سے کہے کہ تم میرے پاس آ جانا، امید ہے میں تمہارے ساتھ کچھ تھوڑا بہت تعاون کر دوں، تو یہاں امید کا مطلب یقین ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے گویا سیٹھ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں وعدے کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم امید جب کسی کو دلا دیں تو وہ بھی یقینی وعدہ ہی ہے، یعنی ہم جب کسی کو تھوڑی سی لالچ دلا دیں کہ شاید، تو ہمارا شاید بھی یقینی ہوتا ہے، تو ہمارا یقینی پھر کیسا ہوگا؟ تو یہ قرآن بھی چونکہ عرب کے محاوروں میں نازل ہوا ہے، جو کلام استعمال ہو رہا تھا اسی میں نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی جب اس طرح کی بات کہتے ہیں نا، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں، تو مطلب یہ کہ یقینی بات ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہی ہیں ایسے لوگ۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہ لوگوں صحیح سیدھے راستے والے، مشرکین سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، تو یہاں امید کا مطلب یقین ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اور اے مشرکو تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو، کیا تم نے اس عمل کو کمن آمن باللہ، اس شخص کے عمل کی طرح سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے، سب کچھ قربان کر دے، تو کیا تم اپنے عمل کو ان سے کمپیئر کر رہے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی تم کیسے ظالم ہو کہ تمہاری کچھ بھی قربانی نہیں ہے، اور جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا تم اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھ رہے ہو، ایسے ظالموں کو اللہ کہاں سیدھا راستہ دکھائے گا؟ تو جب تک اس ظلم سے تم توبہ نہیں کرتے تمہیں سیدھی راہ اللہ نہیں دکھائے گا۔ الذین آمنوا وہاجروا، پھر اللہ ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ہجرت کی انہوں نے، ایک مسئلہ، وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں لڑے، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، وانفسہم، اور جان کے ساتھ بھی، جان بھی قربان کر رہے ہیں، مال بھی اللہ کے لیے لٹا رہے ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی نظر میں درجے کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں مشرکین سے، یعنی مشرکین کے مقابلے میں ان کا درجہ زیادہ ہے۔ اس میں یہ وہم ہوگا کہ اچھا اس کا مطلب مشرکین کا بھی کوئی درجہ ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ مشرکین کا درجہ ہے، مطلب یہ کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ مشرکین حاجیوں کو پانی پلا کے اللہ کی نظر میں کوئی مقام حاصل کر رہے ہیں، تو جو جہاد کر رہا ہے اور ہجرت کر رہا ہے اس کا مقام تو پھر اور زیادہ ہوگا نا، تو یہ فرضی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ فرض کر لو کہ تمہارا بھی کوئی درجہ ہے، تو ظاہر ہے جو حاجیوں کو پانی پلانے والے کا درجہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ درجہ اس شخص کا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، یہ مطلب ہے۔
باقی اصل مسئلہ کیا ہے کہ مشرکین کا کوئی مقام اور درجہ اللہ کے ہاں ہے نہیں، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور اصل کامیاب یہی لوگ ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ، اللہ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے رحمت کی، منہ اپنی طرف سے، وَرِضْوَانٍ، اور رضا کی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، وَجَنَّاتٍ، اور ایسے باغات کی اللہ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے، لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، جس میں عیش ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، کیونکہ مکہ پہ چڑھائی میں بہت رکاوٹ بن رہی تھی، بن سکتی تھی یہ چیز کہ آپ کے ریلیٹیو ہیں، پھر بہت سے لوگوں نے مکہ سے اب تک ہجرت نہیں کی تھی، ان کو ہجرت روکتی تھی تعلق داری کی بیس پہ، یار ہم ہجرت کر کے جائیں گے، ہمارے پرانے صدیوں سے باپ دادا سے جو دوستیاں چلی آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ہمارے ریلیٹیو یہیں رہ جائیں گے۔ تو ان دونوں طبقوں کو خطاب ہے ان آیات میں کہ ہجرت اور جہاد کے معاملے میں کہ اے ایمان والو، تم نے اپنے باپ دادوں کو اور رشتہ داروں کو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ترجیح نہیں دینی ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں ترجیح نہیں دینی ہے۔ اور یہ ہجرت اور جہاد کا تو تذکرہ کیا جا رہا ہے، مراد شریعت کا ہر حکم ہے، اس لیے قرآن آگے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، اپنے باپ دادوں کو، اس میں ماں بھی داخل ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت تغلیب۔ جب قرآن میں آباءکم کا تذکرہ آتا ہے تو باپ دادے سے میں نانا بھی داخل ہی ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے غالب کر کے اور دوسرے لفظ کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے والدین، میں نے بتایا تھا نا، والد باپ کو کہتے ہیں، والدین دو باپ، حالانکہ ماں تو باپ نہیں ہوتی لیکن اسی میں ماں بھی آ جاتی ہے۔ تو آباءکم کو صنعت تغلیب تو نہیں کہیں گے، لیکن آباءکم میں نانا اور ماں اور یہ دادیاں سب اس میں داخل ہیں، یعنی تمہارے جتنے بھی اصول ہیں، اے ایمان والو اپنے باپ دادوں کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اپنے بھائیوں کو، یعنی جو تمہارے پیرلل لوگ ہیں، اولیاء، ان سے محبت، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں دوستی سے کوئی ایگریمنٹ تجارتی یا صلہ رحمی والا جو حساب و کتاب ہے، رشتہ داری جوڑنے والا، وہ مراد نہیں ہے، یہاں وہ دوستی مراد ہے کہ جس میں پڑھ کر آپ شریعت کے حکم کو توڑ دیں، اس نوعیت کی دوستی، یعنی اللہ اس کے رسول کے مقابلے والی دوستی، خوب سمجھ لیں، کیونکہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے، آپ کا ریلیٹیو ہے، تو اس سے بھی رشتہ داری اور تعلق رکھنے کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن ایسی دوستی، ایسی محبت کہ اللہ اس کے رسول کے حکم پہ غالب آ جائے، وہ حرام ہے، اس سے یہاں روکا جا رہا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، یعنی مخصوص قسم کی دوستی جس کی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیں، ان کے پاس آپشن تھا، اسلام بھی لا سکتے تھے، کافر بھی، لیکن انہوں نے کفر والی راستہ اختیار کیا، اور تو اب تمہیں ان سے دلی دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اب اللہ نے کہ اعلان کر دیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے خاندان، اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھے ہیں، وَتِجَارَةٌ، تمہارا بزنس جس کے کھوٹ کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، کیونکہ اس بزنس میں لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، آپ ذرا سا غافل ہوئے لاس نہ ہو جائے، اس میں دل بہت اٹکا ہوتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ مکان جن سے تمہیں محبت ہے، کیونکہ مکان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ مکان جھونپڑے اور آدمی کہتا ہے یار یہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ایک بنگلے ہوتے ہیں، خوبصورت کوٹھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جس سے انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے نکلوں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے مکان جو تمہیں محبوب ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی اللہ جب تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے اور یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہی ہے، آخرت کا عذاب یا دنیا میں ذلت۔ دنیا میں بھی ذلت ہو سکتی ہے کہ کافر تم پہ غالب آ جائے گا اور تمہیں غلام بنا دے گا، اور یہ نہ ہوا تو آخرت میں تو بہرحال سزا تمہیں اس کی ملے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ فاسق سے یہاں وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے حکم پہ ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ گائیڈ نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے اللہ کے حکم کو اپنے
تمام تر محبوب چیزوں پر ترجیح دینی ہے. جب یہ فیصلہ کرو گے تو پھر اللہ تمہیں صحیح بات کی طرف لے کر جائے گا, تمہیں صحیح عمل کی توفیق تمہیں ملے گی. یہاں ہدایت سے مراد ہے ایصال الی المطلوب, یعنی سیدھے راستے پہ چلانا, تو چلنے کی توفیق جبھی ملے گی.